अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुमा सैरिश और आप देख रहे हैं रहबरे किसान न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं चौधरी खालिद महमूद वड़ाइद से। आप फजल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं और पीसीपीए के रीजनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके अचीवमेंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि काश्तकार की हालत कैसी है और आप बिजनेस के ओवरऑल हालात को कैसा देख रहे हैं? काश्तकार की हालत तो इस वक्त कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसकी 2-3-4 रीज़न हैं। नंबर 1 तो ये है कि वेदर चेंज की वजह से अब जो है वो काटन पिछले 2-3 सालों से बेहतर नहीं हो रही, और काटन के बेहतर ना होने की वजह से ज़मींदार बहुत पीछे चला गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि काटन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। और एक दूसरा ये है कि काटन अगर कुछ हुई है तो उसका ज़मींदार को अच्छा रेट नहीं मिला। इसमें काटन के बेहतर ना होने की वजह जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। वेदर हो गया, और उसके बाद जो है वो सीड पे काम नहीं हुआ। इस वक्त जो है वो सीड की बेहतरी होनी चाहिए। सीड की अगर बेहतरी होगी तो काटन बेहतर होगी, जब काटन बेहतर होगी तो किसान बेहतर होगा। उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़मींदार जो है वो जा रहा है, मल्टी क्रॉप पे जा रहा है, बाकी चीज़ों पे जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त किसान कुछ सर्वाइवल की तरफ चल पड़ा है, जिसमें इस वक्त मकई का रेट बहुत अच्छा मिला है, चावल का रेट अच्छा मिला है, ये चीज़ें अच्छी मिली हैं। तो इसके साथ साथ जो है बिज़नेस की बात आप कर रही थी, तो बिज़नेस में भी जब किसान बेहतर होगा तो फिर ही जो है वो बिज़नेस बेहतर होगा। तो फिर एक दूसरी ये है कि ये कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आए हैं, इसमें भी बिज़नेस बहुत पीछे चले गए हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, तो ये चीज़ें बेहतर होंगी तो बिज़नेस बेहतर होगा और ज़मींदार बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, हुकूमत ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? आप क्या समझते हैं, ये क्या सेटिस्फाई हैं आप इससे? मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो ज़राअत की बेहतरी के लिए कोई बहुत ज़्यादा इक़दाम नहीं उठा रही, और हुकूमत जो है वो कोई इतनी ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में सिंसियर नहीं है ज़मींदार के साथ, और ज़मींदार के लिए कुछ नहीं करना चाहती। देखो, आपने देखा होगा पिछले दिनों में वज़ीर आज़म साहब ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, तो किस तरह इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के लोग कितने खुश हैं। तो ज़मींदार को तो कोई रिलीफ मिल ही नहीं रहा। पिछले हफ्ते जो है वो और किसी चीज़ का रेट नहीं बढ़ा, 4 रुपये फिर डीजल का रेट बढ़ गया। कोई सब्सिडाइज नहीं किया जा रहा। ट्यूबवेल की सब्सिडाइज शो करते हैं कि 5 रुपये का यूनिट है, अगर आपको उसको कैलकुलेट करें तो वो 18 से 20 रुपये का यूनिट बनता है। उसके अलावा देखो खादों के रेट कहाँ चला गया है। गंदम जो है वो जब ज़मींदार सेल कर रहा था तो उस वक्त क्या रेट था, आज गंदम का क्या रेट है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो है वो मेरे पिछले दिनों में जो मिनिस्टर साहबान हैं आजकल, फ़खर इमाम साहब हैं, और उनसे भी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल में तो जो है पता नहीं कौन लोग हैं जो ज़राअत को बेहतर होने ही नहीं देना चाहते। जब उनकी बातें सुनी हैं तो वो बहुत सिंसियर हैं ज़राअत के साथ, वो ज़राअत के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, वो आगे लेके चलना चाहते हैं। ज़मींदार का दर्द उनके दिल में मौजूद है, क्योंकि बेसिकली वो ज़राअत के बहुत करीब हैं, और ज़राअत को पिछले मतलब कई नस्लों से ज़राअत को लेके आ रहे हैं। लेकिन जब बेहतरी की तरफ देखते हैं तो ज़राअत में कोई बेहतरी नहीं नज़र आती, कोई चीज़ नहीं है। ज़मींदार मारा फिर रहा है, डीएपी का रेट कहाँ चला गया, यूरिया का रेट कहाँ चला गया है। तो ये चीज़ें जो है जब बेहतर होंगी, कोई सब्सिडाइज नहीं है, कोई औजार है। एक इन्होंने लैंड लेवलर दिए हैं ज़मींदार को, तो लैंड लेवलर उससे पहले जो सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं उससे पहले कम रेट में दिए जा रहे थे। आप वही लैंड लेवलर जो हैं सब्सिडाइज करके भी उससे ज़्यादा रेट में दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग जो हैं उन्होंने जब लैंड लेवलर इस्तेमाल किया है, ज़मीनों की जो है वो लेवल किया है, तो उससे उनकी फसलें बेहतर हुई हैं। इनको आज जदीद दौर है, जदीद दौर की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जदीद दौर की मशीनरी की ज़रूरत है। ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर जो है वो सब्सिडाइज करें, वो बाकी चीज़ों के ऊपर सब्सिडाइज करें। अच्छा, जो सब्सिडाइज कर रहे हैं ज़मींदार तक पहुंच ही नहीं रही। जो उन लोगों ने कूपन लिए हैं, जो दिए हैं खाद के, वो आजकल लोग अभी तक भी पिछले अगस्त वाले जेब में डाल के फिर रहे हैं। तो
اللہ ہی ہے، شاید بہتری آ جائے، مجھے تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ چلیں ہوپ فلی آپ کا یہ جو پیغام ہے، جو آپ نے پوائنٹس مین بتائے ہیں، یہ حکومت تک پہنچ جائیں۔ اچھا دیکھا جائے تو گندم جب کاشتکار کے پاس ہوتی ہے تو اس کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ 1400 سے 1600 روپے تک ہوتا ہے۔ جب وہ آڑتی کے پاس پہنچتی ہے تو وہی گندم 2500 روپے من تک بکتی ہے۔ کیا آپ اسے حکومت کی ناکام پالیسی کہیں گے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ پچھلے 2 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ اصل میں جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ہولڈ کر سکے۔ ذمہ دار کے پاس جو بھی فصل تیار ہونی ہے اس کی مجبوری ہے، اس نے سیل کرنا ہے۔ اس نے سیل اس لیے کرنا ہے کیونکہ اس نے بہت سارے معاملات ہیں، آڑتی کے پیسے دینے ہیں، دوسرے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن دیکھو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ذمہ دار کی جو فصل ہے اس کی مناسب قیمت ذمہ دار کو موقع پہ ملنی چاہیے۔ جب اس کی مناسب قیمت ذمہ دار کو موقع پہ ملے گی تو پھر ضرور یہ جو ہے اس میں جو ہے وہ مڈل مین درمیان میں کم آئے گا۔ اس لیے ذمہ داروں نے پچھلے دنوں کسانوں نے بہت شور مچایا ہے۔ گندم کا ریٹ وہ 2000 روپیہ کروانا چاہتے تھے، جس کی یہی وجہ ہے کہ جب مڈل مین کوئی چیز خرید لیتا ہے تو اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ یہ ملک کی کل کو کام آئے گی یا نہ کام آئے گی۔ وہ چیز سمگل ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چیز کسی کے ضرورت مند لوگوں کے کام آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اس نے پیسہ کمانا ہے، وہ جس طرح بھی کمائے۔ جب اس نے پیسہ ہی کمانا ہے تو پھر اس کو کیا ہے، بے شک وہ ساری گندم جو ہے اسمگل کرا دے۔ اس نے دیکھنا ہے کہ میرے پیسے کس طرح بہتر ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ناکام پالیسی ہے، اور گورنمنٹ کو جو ہے ذمہ دار کو اس کے کھیت میں بہتر سے بہتر ریٹ دلوانے کی بھی پالیسی ہونی چاہیے، اور جب بہتر ریٹ دلوائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ لوگ مڈل مین جو ہے وہ درمیان میں نکل جائیں گے۔ جب مڈل مین نکل جائے گا تو وہ 400-500 روپیہ جب ذمہ دار کو ملے گا تو میرے خیال میں ذمہ دار خوشحال ہو جائے گا، اور 400-500 روپیہ جو اینڈ کنزیومر ہے اس کا بھی بچ جائے گا۔ دونوں گھروں کا فائدہ ہوگا، جو کنزیومر ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور جس نے سارا سال محنت کی ہوئی ہے، اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے اس حوالے سے بھی کہ مڈل مین کا کردار اگر ختم ہوگا تو ضرورت مند تک پہنچے گی اور کاشتکار کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اچھا حالیہ پی سی پی اے کے الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان سے آپ کیا توقعات رکھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، حالیہ پی سی پی اے کے الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ منجے ہوئے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان پہلے بھی پی سی پی اے میں یہ اچھے عہدوں پہ کام کر چکے ہیں۔ تو میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ یہ لوگ اچھا کام کریں گے۔ اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے، تو ان معاملات میں جو ہے وہ اچھا رول ادا کر رہے ہیں۔ لیکن الیکشن بھی ہونے چاہیے، جو سلیکشن ہے نا وہ سلیکشن ہونی چاہیے۔ سلیکشن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ الیکشن ہی ہوں، لیکن کبھی کبھار الیکشن بھی ہونے چاہیے۔ الیکشن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں۔ تو جب ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو ہر بندہ جب آتا ہے ان کو موقع ملتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے سلیکٹ کر کے نہیں بھیجا ہوا، الیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے، تو میں نے کل کو جواب دینا ہے، تو اس کے ان لوگوں کے سامنے پھر جانا ہے میں نے۔ جہاں تک توقعات کی بات ہے، پچھلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے۔ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ سعد اکبر صاحب جو لاہور بیٹھتے ہیں، تو سعد اکبر صاحب جو ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے ایک حصہ ہوتے ہیں پی سی پی اے کا۔ جو بھی پی سی پی اے کا جو آئے اپنا پریزیڈنٹ آئے، ان کو کوئی فرق نہیں، وہ 24 گھنٹے پی سی پی اے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں سن رہا ہوں کہ آفس بن رہا ہے ماشاءاللہ پی سی پی اے کا، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں۔ اس میں شیخ عارف صاحب انوالو ہو رہے ہیں، اپنے الطاف شاہد صاحب ہیں، اور حاجی عطاء الرحمان صاحب جو ہیں وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، اور وہ گائے بگائے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ آصف مجید صاحب ہیں، ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، یہ لوگ ماشاءاللہ پی سی پی اے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی پی اے کا اپنا آفس بنے گا، تو میرے خیال میں اس میں ہماری کریڈیبلٹی اور بھی بہتر ہوگی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پی سی پی اے جو ہے وہ آنے والے وقت کے لیے کمپنیوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی اور ذمہ داروں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی۔ اچھا پی سی پی اے زراعت اور کسان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میرا خیال میں اس وقت یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اس وقت پی سی پی اے ذمہ دار کے لیے بہت زیادہ اگریسو ہے،
خاص طور پہ پی سی پی اے کے جو سینئر رہنما ہیں، جو لوگ کر سکتے ہیں، وہ سیڈ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ پی سی پی اے کی پوری کوشش ہے کہ کاٹن ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ پی سی پی اے یہ چاہتی ہے کہ کاٹن ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ کاٹن ہے تو ملک ہے، کاٹن نہیں ہوگی تو ہم جو مرضی کر لیں، ہم وہ اپنے ملک کو وہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو اس میں جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ کافی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں اداروں میں الحمدللہ پی سی پی اے کی بہت بڑی ویٹیج ہے۔ پی سی پی اے نے اداروں کو اپنا لوہا منوایا ہے کہ ادارے سمجھتے ہیں کہ پی سی پی اے بھی کوئی ادارہ ہے، تو پی سی پی اے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ تو خاص طور پہ پی سی پی اے جو بنانے کا پہلے دن کا جو مقصد تھا سینئر رہنماؤں کا، وہ مقصد ہی یہی تھا کہ پی سی پی اے جب ہوگی، کمپنیاں سسٹم میں آئیں گی، سٹیم لائن ہوں گی، اداروں کے ساتھ ہمارے لنک ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی ہمارا جو مقصد تھا وہ ذمہ داری کی بہتری کہ الٹیمیٹلی ہم ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے تو ذمہ دار کی بہتری کے لیے چلیں گے۔ اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت پیسٹی سائیڈ جو ذمہ دار کی خدمت کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر جتنی ذمہ دار کی خدمت کر رہا ہے، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے، اور کر بھی رہی ہے کہ اس وقت اگر کوئی تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے ایک اچھے کاشتکار بھی ہیں، آپ دوسرے کسانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اچھی پیداوار کے حصول کے لیے اور فصلوں کے لیے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ یہ ذمہ دار کو مشورہ جا رہا ہے۔ تو میں اس سے پہلے سب سے پہلے تو رہبر کسان جو چینل آپ نے بنایا ہے، یہ بہت اچھا کام کیا آپ۔ ذمہ دار کی اتنی ضرورت ہے۔ دیکھو، ماں بچے کو دودھ نہیں دے رہی ہوتی، وہ موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ذمہ دار اپنے رقبے پہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بچہ ہے تو وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، جب چلتے چلتے چیزیں آتی ہیں تو سامنے آ جاتی ہے، وہ رک جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار یہ کیا ہے، اس میں ذرا دیکھ لیں۔ اچھا، کوئی ذمہ دار کے مطلب کی بات ہوگی، کوئی چیز ہوگی، اگر میں کہتا ہوں کہ آپ 2% 4% لوگوں کو بھی رہبر کسان کوئی بینیفٹ دے جاتا ہے تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوگا آپ کی اپنے ملک، اپنے قوم کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے ہر چیز دنیا کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ بھی مجھے بینیفٹ ہو جائے، یہ بھی مجھے بینیفٹ ہو جائے۔ جب آپ کسی کے بینیفٹ کے لیے کچھ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہوتی ہے تو پتہ نہیں آپ کو کہاں سے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کی جو ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ رہبر کسان نے یہ جو کام کیا ہے تو دیکھنا اس میں ملک کی بھی بہتری ہوگی، اور ضرور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی نیتیں اچھی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بھی گرو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی آپ کا سوال رہا کہ ذمہ دار کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھو، بیسیکلی میں ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار گھرانے سے میرا تعلق ضرور ہے، لیکن میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں، پیسٹی سائیڈ کا میرا بزنس ہے۔ اس بزنس کے ساتھ ساتھ مجھے ذمہ داری کا شوق ہے، تو میں ذمہ دارہ جو ہے وہ تھوڑا روٹین سے ہٹ کے کر رہا ہوں۔ میں نے امرود کا باغ لگایا ہوا ہے، اس باغ میں جو ہے وہ میں نے پہلے مٹر لیے ہیں، 1,00,000 روپے کے فی ایکڑ مٹر لیے ہیں، اس کے بعد میں نے اسی باغ میں مرچ لگا دی ہے، تو الحمدللہ 8 سے 10 لاکھ روپے کی ایکڑ سے مرچ میں نے اٹھائی ہے، اور ابھی بھی وہ چل رہی ہے، مرچ موجود ہے۔ تو امرود جو ہے وہ 11 ماہ کا امرود ہو گیا، تو اب امرود جو ہے اس نے پورا پھل لینا شروع کر لیا ہے۔ تو اس سال کم از کم جو ہے وہ 3 سے 4 کلو ایوریج فی پودا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ امرود لیں گے، اور اس کی بھی دیکھیں پہلے سال 3 سے 4 لاکھ روپے سے کم کی آمدنی نہیں ہوگی۔ تو میں ذمہ دار بھائیوں کو یہ بات کہوں گا کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں نا ان کی طرف توجہ دیں، آپ سبزیاں لگائیں، مرغیوں کی اور انڈوں کی، اور جو ہے وہ جانوروں کی بات عمران خان نے کی، کٹوں کی بات کی تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، یار وزیر اعظم ہو کے کیا کہہ رہا ہے، لیکن نہیں، آج اس بات کی ضرورت ہے۔ آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اس آبادی کا جو لیول ہے، اس آبادی کے لیول کو چھوٹا عام آدمی جو بے روزگار ہے، جس کی آمدنی کم ہے، ایک تو وہ ملک کے لیے کنٹریبیوشن اس کی ہوگی، دوسرا اس کا خود فائدہ ہوگا۔ اگر 1 ایکڑ کا ذمہ دار ہے تو وہ اپنے 1 ایکڑ کی چاروں طرف جالی لگا لے نا، جالی لگا کے اس میں 2 کنال میں وہ اپنی مرغیاں رکھ لے، 2 کنال میں جانور رکھ لے، 4 کنال جو ہے وہ اس میں چارہ کاشت کر لے، تو وہی ذمہ دار جو ہے وہ 10 سے 15 لاکھ روپے ایکڑ میں آمدنی لے سکتا ہے۔ اور دیکھیں یہ میٹ جو ہے جب ہوگا، مرغی ہوگی، انڈے ہوں گے، ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ چھوٹا ذمہ دار کو اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کو وہ زمین لیز پہ دے دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر میں چلا جانا چاہیے، یہ چیزیں بڑے ذمہ دار کے پاس چلی جانی چاہیے، اور بڑا ذمہ دار جو ہے
اس کو بھی عام طریقے سے کاشتکاری نہیں کرنی چاہیے، روایتی طریقے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ جب ہم روایتی طریقوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہماری یہ بات بنے گی، اس سے بات نہیں بنے گی۔ آمدنی جب ذمہ دار لے رہا ہوتا ہے، فائدہ ملک کا ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو اس وقت اگر لوگ کہتے ہیں کہ یار ذمہ دار کا گھر نہیں پورا ہو رہا، میں کہتا ہوں میں نے 8 لاکھ روپیہ آمدنی لیا ایکڑ میں سے، لوگ تو سمجھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں، جب آپ محنت کرو گے، ہمت کرو گے، اللہ مدد کرے گا۔ اس وقت بہت سارے وسائل، بہت ساری چیزیں آپ کی فیور میں جا رہی ہیں اور آپ کے دروازے پہ مل رہی ہیں۔ محکمہ زراعت والے لوگ محنت کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ PCPA کے لوگ محنت کر رہے ہیں، کمپنیوں والے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ذمہ دار کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ الحمدللہ پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ ذمہ دارے میں آنے شروع ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں اللہ برکت پائے گا اور ضرور ذمہ دار کا فائدہ ہوگا۔ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے ذمہ دارہ شروع کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہمیں لوگ دیکھیں کہ یہ کس طرح ذمہ دارہ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں کہتا ہوں مجھے بہت سارے فون، اتنے میرے بزنس کے فون نہیں آتے جتنے ذمہ داروں کے فون آتے ہیں کہ یار ہم اب کیا کریں، ہم کیا لگائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، ملک کی بھی بہتری ہوگی اور کسان کی بھی بہتری ہوگی۔ ہم نے سنا ہے آپ نے امرودوں کا جو ہے وہ چھوٹے قد کے امرودوں کا باغ لگایا اور اس کے اندر ملٹی کراپنگ بھی کی ہے، اس کے بارے میں ہمارے کسانوں کو کچھ تفصیل بتائیے۔ جی بالکل بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو چھوٹے قد کے امرود جو ہیں، بہت سارے لوگ بھی مجھے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو امرود لگا دیا ہے، کیا اس کی سائڈوں پہ آپ کوئی دیواریں بنائیں گے، کوئی پھٹے لگائیں گے جس سے اوپر نکلیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے جب امرود کا پودا 3 فٹ کا ہوا تھا تو ہم نے اس کی کٹائی کر دی تھی، اس کو دوبارہ 1.5 فٹ پہ ہم لے آئے تھے۔ 1.5 فٹ سے ہم نے اس کی 3 برانچیں رکھی، وہ 3 برانچوں کے اوپر جب وہ پھر 3 فٹ پہ گیا تو ہم نے وہ تینوں برانچوں کی کٹائی کر دی۔ تینوں برانچوں کی کٹائی جب کی تو اس میں سے 3 برانچیں پھر نکلی، وہ تقریباً 12 برانچیں ہو گئی۔ اب وہ 12 برانچیں جو ہیں وہ الحمدللہ آج امرود کا پودا جو ہے وہ 11 ماہ کا ہو گیا، تو اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، بلکہ میں اس کا پھل کھا بھی چکا ہوں 11 ماہ میں۔ تو قد اس کا تقریباً 4 فٹ کے قریب ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہم نے بالکل پہلے بھی ملٹی کراپنگ کرتے آ رہے ہیں، تو اب بھی کر رہے ہیں۔ اب بھی جو ہے ہم نے اس میں مٹر لگائے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے بند گوبھی لگائی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم اس میں لگائے ہوئے ہیں۔ ہم نے بالکل امرود کو ابھی تک جو ہے وہ سمجھیں کہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس سائڈ بائی سائڈ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ کم از کم الحمدللہ 3 سے 4 لاکھ روپیہ ہم 1 سال میں امرود کے پودے سے لیں گے، اور نومبر دسمبر سے ہمارا پھل شروع ہو رہا ہے، تو یہ اپریل مئی تک یہ ریگولر پھل جائے گا، اور ریگولر پھل جانے کے بعد پھر اگلے سال ہم اس کی کٹائی تقریباً 3 فٹ سے کر دیں گے۔ 3 فٹ پہ جب ہم اس کی کٹائی کریں گے تو اگلے سال پھر یہ 6 سے 7 ماہ پھل دے گا۔ تو ہم نے 1 فٹ زمین بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ضائع نہ جائے۔ جو زمین پودا لے رہا ہے وہ لے، جو پودا نہیں لے رہا اس کے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ مرچ جیسے پہلے لگائی تھی، اب ہم اس میں مٹر لگا رہے ہیں، بند گوبھی لگا رہے ہیں۔ اس کے آگے جب گرمیاں آئیں گی تو ان گرمیوں کے موسم میں ہم اس کے نیچے دھنیا لگائیں گے، پالک لگائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ذمہ دار اتنا مزیدار شعبہ ہے، اتنا مزیدار کام ہے کہ کوئی کام اتنا مزیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی اگر آپ کہیں نا مجھے، ٹھیک ہے میں انڈسٹریلسٹ ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے رقبے پہ جا کے سکون ہوتا ہے، جو مجھے اپنا کام کر کے ذمہ دارہ خود کرتا ہوں، میں جا کے خود کام کرتا ہوں، تو وہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہتری کوئی نہیں ہے۔ اور ذمہ دار جو ہے اگر سیریس ہو جائے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ سیریس ہو جائے، تو جتنی ارننگ ذمہ دار لے سکتا ہے کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اس میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے نا، بہترین کام ہے یہ۔ تو اس میں آپ نے ایک بات کہی، وہ جو میں آپ کا جواب رہ گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی کراپ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملٹی کراپنگ میں مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے۔ دیکھو سیدھی بات ہے، اب میں نے ملٹی کراپنگ میں بینگن لگا رہا ہوں، 10 ایکڑ بینگن لگا رہا ہوں۔ 10 ایکڑ بینگن میں جو ہے وہ کنو کے پودے لگا رہا ہوں۔ بیسیکلی بینگن کی فصل جو ہوتی ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتی ہے، 2 سال بینگن بھی چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ کنو بھی چلتا رہے گا۔ 2 سال کے بعد ہم جو اس کی بینگن کی کٹائی کریں گے نا، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں ہم نے کیا لگانا ہے 1 سال کے لیے۔ تو 1 سال میں جب ہم پھل لگائیں گے تو تیسرے سال ہمیں بہترین کنو بھی پھل دے رہا ہوگا، اور ہماری بینگن جو ہے وہ اس وقت تک اپنی زمین کی کاسٹ نکال چکا ہوگا۔
میں کہتا ہوں 101 طریقے ہیں. اب میں نے اس میں کچھ شلجم لگایا ہوا ہے. مختلف سبزیاں جب لگاؤ آپ اس کے ساتھ باغات لگاؤ, باغات میں آپ کام کرو, باغات کو آپ اچھے طریقے سے لے کے جاؤ, اس کی دیکھ بھال کرو, تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ 5 لاکھ سے لے کر 10-15 لاکھ تک آپ ایکڑ کی آمدنی لے سکتے ہو. اگر 10-15 لاکھ تک آپ ایکڑ کی آمدنی لے سکتے ہو تو میں کہتا ہوں کسان کس طرح, دیکھو جب ہم روایتی طریقوں پہ رہیں گے نا, ایک دفعہ گئے بیج ڈالا ہے, اللہ کے آسرے پہ 2 بوریاں کھاد ڈال دیں, جو ہوا اس کے اوپر سپرے کر دیا, تو وہ طریقہ نہیں ہے. اب ذمہ دارہ جو ہے وہ بھی صبح سے لے کر شام تک آپ کی سروسز اس کو ضرورت ہے ذمہ دارے کو. اور اگر آپ کوئی نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو دیکھو اس وقت 100 روپے کلو دودھ ہے, 90 روپے کلو دودھ ہے, خالص دودھ کی اتنی کمی ہے جس کی حد نہیں ہے. انڈے 200 روپے درجن تک چلے گئے ہیں. مرغی کا گوشت کہاں چلا گیا ہے. چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اپنے رقبے پہ بیٹھ کے اپنی کما کے اپنا کھا کے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اور اصل میں یہ ہوا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے جو اویئرنیس دی ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگ لگے بھی ہیں, لوگ کام بھی کر رہے ہیں, اور انڈسٹری بہتر بھی ہو رہی ہے. اور ضرور میں کہوں گا کہ انشاءاللہ انڈسٹری بہتر ہوگی. اور جو ہمارے وزیر اعظم کا ویژن ہے ہم اس پہ بہت خوش ہیں. دیکھو حالات ہوتے ہیں, لیکن حالات کے ساتھ جب بہتری آ رہی ہوتی ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہوگا. انشاءاللہ جی, ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور دعا بھی یہی کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے کسانوں کو بہت ہی اچھے مشورے دیے ہیں اور آپ کے اس انٹرویو سے وہ بہت مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ کے ٹائم دینے کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, آج آپ نے بات کی چودھری خالد محمود وڑائچ سے. امید ہے انہوں نے جو اتنے مفید مشورے دیے آپ اسے استفادہ کریں گے اور آپ کو یہ انٹرویو یقیناً پسند آیا ہوگا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے, اسے لائک کیجئے اور اگلے انٹرویو تک ہمارا انتظار کیجئے.